मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख 9 जुलाई को बाकायदा सेनेट सेक्रेटेरिएट में रेजोल्यूशन जमा कराई जाएगी। नए चेयरमैन के नाम का ऐलान हम 11 जुलाई को करेंगे। तो आज हो रहा है इस मुल्क में ये जमहूरियत का प्रोग्रेस नहीं है, जमहूरियत की रिवर्सल है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इमरान खान उतनी सजा देना जितनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो, तो मेरा उनके लिए पैगाम है, मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान में आमरीतों और जमहूरियतों की आंख मचोली होती रही, मगर 5 जुलाई 1977 को जो कुछ हुआ वो बड़ा गैर मामूली था। पाकिस्तान के एक मुंतखब वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद मुल्क 11 साल तक आमरीत के नीचे दबा रहा। मगर इस साने से पहले के जो हालात हैं वो भी बड़े गौरतलब हैं। सियासी कुव्वतें एक दूसरे से नबर्द आजमा थी, हुकूमत मुखालिफ तहरीकें जो हैं वो चल रही थी। जब डेडलॉक की सूरत हाल पैदा हो गई तो हालात ऐसे हुए कि सियासी कुव्वतें जो थी वो मैदान से बाहर हो गई। आज क्या हो रहा है? पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत तसलसल ने मुल्क की सियासी तारीख में नया रिकॉर्ड कायम किया है, मगर अपोजिशन ऐसा नहीं समझती। अपोजिशन मौजूदा जमहूरियत के बारे में क्या कहती है, पहले ये देखिए। इमरान खान की हुकूमत जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में ये फर्क है कि उसने वर्दी पहनी हुई थी, इसने पहनी नहीं। देखा कि किस तरह पाकिस्तान की इस आमरीत की तारीख में, इस नाम निहाद जमहूरियत की तारीख में एक बड़े सियाह बाब का इजाफा हुआ। आज जो कुछ इमरान खान एक फैशिस्ट रूल की सूरत में इस मुल्क में कर रहा है, इमरान खान इज मेकिंग मुशर्रफ लुक लाइक ए डेमोक्रेट। ऐसा क्यों है? क्या पाकिस्तान की मौजूदा जमहूरियत का मवाजना आमरीत के साथ बनता है? अपोजिशन का यह इल्जाम है कि उनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, सियासी लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, आजादी इजहार राय पर पाबंदी है, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, और तो और वजीर आजम आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। अगर तुम्हें एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। जब वो हुकूमती वजीर का हाथ ऐसा हिलता है आप कुछ करते हो, जब वो ऐसे करते हैं आप ऐसे कुछ करते हो, तो फिर मैं आपको सिलेक्ट कहूं नहीं कहूं तो क्या? आपको याद होगा कि सिलेक्टेड वजीर आजम वो ये कहते थे, मैं इसको एक्सपंज करता हूँ। जो हुकूमत है उसकी अक्सरियत जाली है, जो हमारा वज़ीर आज़म बना बैठा है वो भी एक जाली और खलाई किस्म का वज़ीर आज़म है, जो मैं समझता हूँ कि ये नस्ब करदा है, इंस्टॉल्ड है। हुकूमत जब अगस्त 2018 में सिलेक्ट होकर आई तो वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया। तमाम यहाँ पे जितने भी ईवान में आए हैं वो सारे मुंतखब होके आए हैं। ये हुकूमत जब अगस्त 2018 को हैंड पिक्ड होकर आई। क्यों पाकिस्तान की मौजूदा जमहूरियत को आमरीत समझा जा रहा है? क्या मुल्क का मौजूदा निजाम असल में जमहूरियत ही है या फिर हम किसी नए हाइब्रिड हुकूमती मॉडल की तरफ जो है वो जा रहे हैं? आज राबर कमेटी का भी पहला इजलास हुआ, कुछ बड़े अहम फैसले हुए। लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो तसादुम की तरफ बढ़े। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करा दूं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रमेश कुमार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद होंगे। और कमर जमान कायरा साहब रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अगेन अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, वो मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें इस डिबेट में ज्वाइन करें। हम अगर अपनी डिबेट का आगाज करेंगे कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का मवाजना अमरीतों से बनता है या नहीं, इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, क्या इमरान खान की हुकूमत का मवाजना आमरीतों से बनता है? मैं मेहमान हमारे साथ जो मौजूद है उनका मैं ब्रेक पर जाने से पहले तारुफ करा चुका था। कमर ज़बान कायरा साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और डॉक्टर रमेश कुमार साहब मौजूद है। कायरा साहब, मैं आपसे डिबेट का आगाज करना चाहता हूं। ये बार बार हम सुन रहे हैं आमरीतों से बदतर फैशिस्ट हुकूमत,
کیا موازنہ بنتا ہے عمران خان کی حکومت کا جو آمریتیں ہم نے دیکھی ہیں؟ دیکھیے آج یوں تو اسمبلیاں موجود ہیں، پارلیمان موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، لیکن عدالتیں تو اس وقت بھی موجود تھیں. صحیح. اسمبلی تو 1985 میں غیر جماعتی بھی موجود تھی، ملک میں مارشل لا تھا. اس وقت بھی جابر تھا، اس وقت بھی فرضی قصے سنا کے اور میڈیا کے ذریعے اور وسپرنگ کمپین، کیونکہ اس وقت وسپرنگ کمپین بڑی تگڑی ہوتی تھی اور وہ ایجنسیوں کے کنٹرول میں ہوتی تھی. تو وسپرنگ کمپینز کے ذریعے اور میڈیا کنٹرولز کے ذریعے اس وقت بھی سینسرشپ لگا کے اپوزیشن کو مارجنلائز کیا گیا. اس سے پہلے ایوب خان صاحب کے دور میں بھی کیا گیا، پرویز مشرف کے دور میں کیا کیا نہیں ہوا. تو اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو جبر کے وہی ہتھیار ہیں مور اور لیس. اچھا. اور اگر ان ادوار میں دیکھتے ہیں تو ایجنسیاں اپنا کھیل بڑے کھل کے کھیل رہی ہیں، خفیہ ہاتھ اپنے بڑے بڑے کمال کے رول ادا کر رہے ہیں. پیٹریاٹ بناتے ہیں پرویز مشرف کے دور میں تو وہ کون بناتے ہیں، لوگوں کے ضمیر جگاتے ہیں تو کون جگاتے ہیں، تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے. ضمیر آج آپ کو لگتا ہے اتنا فری ہینڈ ہے جتنا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے آمریتوں میں؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ بہت سارے ادوار میں آمریت کے بہت سارے انسٹیٹیوشن ایسے تھے. آج بھی اگر ہم گورنمنٹ کے ان لوگوں کا رویہ دیکھتے ہیں، میں نے عمران خان صاحب کا اپنا وزیر اعظم صاحب ہیں ہمارے، ان کا رویہ غور کریں کیا ہے. کہتے ہیں ہاتھ نہیں ملاؤں گا کسی سے، میں مخالفوں کو دیکھتا نہیں ہوں، میں ان کی طرف اور ان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کر بغیر کسی عدالتی فیصلے کے. میں نے سنا، اگر عمران خان صاحب، میں نے سنا لہذا میں آپ کو مجرم سمجھتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا میرا بس چلے میں 50 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دوں. وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں نا، اس پہ یو ٹرن تو نہیں ہو سکتا نا، ویسے تو یو ٹرن کے بادشاہ ہیں وہ، لیکن یو ٹرن تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 50 لوگوں کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان کے پاس بڑی سالڈ ایویڈنس کہ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دینا، اتنا انہوں نے اس ملک میں خراب کیا ہوا ہے. وہ کون سی ایویڈنس ہے حضور؟ وہ بتا تو دیجئے نا. کسی کے بارے میں آپ نے سن لیا، وزیر اعظم نے فرسٹ ہینڈ کسی کو دیکھا تو نہیں، جا کے کوئی انویسٹیگیشن ہیئر سے پہ کسی کی بات سننے پہ کسی کے بارے میں میڈیا کے اندر خبر آنے پہ دو چیز ہوگی، ماحول اور دوسرا عمران خان کی اپنی رویہ، قیادت، یعنی رویہ. آخری گزارش میں اور چھوٹا کر دیتا اس کو. وزیر اعظم کا جو رویہ ہے کہ میں نے مخالفوں کی طرف دیکھنا نہیں، ان کو گالیاں دینی، ان کو برا کہنا ہے، اگر یہی رویہ ان کے ایم این ایز جو مور اور لیس اختیار کیے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ان کی جماعت پھر سوسائٹی کے اندر چلی جائے رویہ لے کے، تو کیا یہ سوسائٹی چل پائے گی؟ اس رویے کو، ان کے ہتھیاروں کو کہ جھوٹ پہ مبنی باتیں کیے جاؤ اور میڈیا جگلنگ کے ذریعے، میڈیا ہیمرنگ کے ذریعے اپنی چیزوں کو لے کے چلو، اور طاقت اور جبر کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کرو اور مخالفوں کی زبان بندی کرو، یہی فاشزم کے رولز رہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ابھی جو ہم نے سوٹ سن رہا ہے اس میں احسن اقبال یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ حالات ہے جن میں مشرف بھی جو ہے وہ ڈیموکریٹ لگتا ہے. شہباز شریف نے کل کہا کہ یہ فیشسٹ ہٹلر کی طرح کے جو ہے وہ فیشسٹ ہے. یہ کیوں موازنہ کیا جا رہا ہے آج؟ کیونکہ ذرا 5 جولائی ہے، وہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ تو وہ بھی ہے ہمارے پاس. یہ کیوں موازنہ کیا جا رہا ہے عمران خان کی حکومت کا آمریتوں کے ساتھ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہٹلر سے موازنہ تو انہوں نے خود کیا تھا، وہ تو کسی اور نے نہیں کیا. جب انہوں نے خود ذکر کیا کہ اگر ہٹلر یو ٹرن لینا سیکھ لیتا تو تاریخ بالکل مختلف انداز میں لکھی جاتی. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے ہٹلر کو اس طرح سیلیبریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی یا ہیرو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی، یا یہ نہیں کہا کہ اگر اس کو 1-2 ہنر آتے تو شاید تاریخ ایک مختلف زاویے سے لکھی جاتی. آپ ایک بڑے ظالم آدمی کی مثال دے رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا لیڈر ثابت ہو سکتا تھا. تو بڑی عجیب سی بات تھی. اس کے بعد پھر سب نے ہٹلر شروع کر دیا، تو یہ موازنہ تو انہوں نے خود شروع کیا تھا. دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آمرانہ دور ہوتے تو اس کی خاصیتیں کیا ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ آمرانہ دور سے موازنہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ وہ کیا خاصیتیں ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کو اناہیلیٹ کر دیں، یعنی اس کو ختم کر دیں، حتمی طور پہ اپوزیشن کو ختم کر دیں. یہ ہوتا ہے آمرانہ دور میں، یہ زیادہ تر جمہوری ادوار میں نہیں ہوتا. تو آپ دیکھ لیجئے پچھلے 1 سال کے اندر کیا کچھ یہاں پر ہوتا رہا ہے، کس طرح یعنی ایک خاص طریقہ کار سے اداروں کو استعمال کر کے کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، باقی پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں، جن پہ ابھی مقدمات نہیں بنائے گئے ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ خاصیت ہوتی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے.
دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آمرانہ ادوار کے اندر، یا جس کو آپ فیشسٹ سٹیٹ کہتے ہیں، اس میں انائلیشن کے علاوہ جو دوسری چیز ہوتی ہے مکمل خاتمے کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ آپ ڈی ہیومنائز کرتے ہیں اپوزیشن کو، اس کو ختم کرنے سے پہلے، اس پہ حملہ کرنے سے پہلے. تو جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے دوست، میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ ذرا وزیر اعظم کا رویہ، وفاقی وزراء کا رویہ دیکھ لیں، جس طرح وہ ہر ایک کو، چاہے وہ شریف آدمی ہو یا ناشریف آدمی ہو، جس طرح اس کی بیٹی کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح اس کے باپ کی چوری کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح تمام باقی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شریف آدمی، کوئی عزت دار آدمی اپوزیشن میں نہیں ہے. لیکن اگر وہ آج اپوزیشن چھوڑ کے چلا جائے تو وہ پی ٹی آئی کی لانڈری سے اگر گزرے تو وہ اگلے دن وفاقی وزیر بن جاتا ہے. تو یہ بھی ایک آمرانہ اور فیشسٹ سٹیٹ کا رویہ ہے کہ اگر تم میرے ساتھ مل جاؤ تو تمام داغ دھل جائیں گے، ورنہ میں تمہیں ڈی ہیومنائز کروں گا سینٹنس کرنے سے پہلے. تیسرا جو اہم، نہیں ایک سیکنڈ دیجیے گا، سب سے اہم نقطہ میں اب آپ کے سامنے پیش، سر نہیں ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، مجھے ایک نقطہ پیش کر لینے دیں. وہ اہم نقطہ، جی شکریہ. وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ تمام چیزیں کرنی ہوں تو آپ کو میڈیا کی آواز اور میڈیا کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے. تو آپ گننا شروع کر دیں پچھلے ایک سال میں کتنے آپ کے رفیق ہیں، دوست ہیں جو 8 بجے کا پروگرام کرتے تھے، 9 بجے کا پروگرام کرتے تھے، جن کو میڈیا سے ہٹا دیا گیا ہے، ان کی نوکریاں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے اپنے میڈیا کے اندر 4-5 ہزار لوگ جو ہیں وہ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح ایڈورٹائزنگ ڈالرز کو استعمال کیا جا رہا ہے، کچھ میڈیا ہاؤسز کا گلا گھونٹنے کے لیے، کچھ کو چلانے کے لیے. اور اس کے علاوہ 2-3 اور خاصیتیں ہیں، لیکن کیونکہ آپ وہ تو ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی ہے خاصیتوں پہ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں ڈاکٹر صاحب. اس کی جو وجوہات ہیں نا وہ ملٹیپل ہیں. وہ آپ کو تو پتہ ہی ہے، ہمیں کیا بتانا. ڈاکٹر صاحب ذرا بات، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا بڑا اہم، اس وجہ سے میں نے انہیں کہا بات پوری کر لیں ذرا. جی شکریہ جی. ٹھیک ہے، میں آپ کو 3 نکات ہیں. دوسرا ابھی یہ جو ابھی آپ نے دیکھا وکلا تحریک میں جس طرح پیسے بانٹے گئے ہیں، جس طرح حکومت کے سر مگر بنیادی رویہ جو ہے، بنیادی معاملہ جو ہے وہ ایک تو جو ماحول بنا ہوا ہے، اور دوسرا جو عمران خان کا اپنا رویہ ہے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، پارٹیاں توڑنا، گرفتاریاں، انتقامی کارروائیاں، یہ تمام کی تمام جو ٹریٹس ہیں یہ ایسوسیٹڈ تھی پاکستان میں آمریتوں کے ساتھ. تو اب کیا ابھی یہ سب کچھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موجودہ ہمارا سیٹ اپ ہے اس کو پھر ہم آمریت نہیں کہیں گے تو اور اس کو پھر کیا کہیں گے؟ رحمان قمر زمان کائرہ صاحب کافی سینئر ہیں اور ان کی نظر ہے کافی ہسٹری کے اوپر بھی، اور انہوں نے بھی 42 سال پرانی سیاست کو آج کی حکومت کے ساتھ ملانا، میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے. ان کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے. اور وہ جتنا میں نے ہسٹری پڑھی ہے اور قمر زمان کائرہ صاحب کی اس کے اوپر نظر ہے کہ 42 سال پہلے جو کچھ ہوا، یہ 11 سال جو رہے پاکستان میں، بہت اس وجہ سے آج تک جو سفر کر رہی ہے وہ بہت سفر کر رہی ہے. اب اس میں جو غلطیاں تھی وہ 30 سال جو اس کے بعد جو حکومتیں رہی ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی رہی ہے، اس میں پی ایم ایل این بھی رہی ہے، دونوں نے تقریباً آدھا دور جو ہے وہ حکومتیں کی ہیں. اس میں کیا غلطیاں تھی، کیا نہیں تھی، ان کو دور کرنا ان حکومتوں کا کام تھا. اگر کچھ نہیں ہوئی ہے، کیوں نہیں ہوئی ہے، تو ان کے ریسپانسیبل بھی یہ ہے جو آج جو باتیں کر رہے ہیں. مگر آج ان حالات کو یاد کرتے ہوئے آج کو ملانا، آج تمیز اور تہذیب کا فقدان ساری پولیٹیکل پارٹیز میں ہے. میں مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے، پی ایم ایل این کے اندر بھی ہے، پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہے کہ اخلاق. اگر آج ایسی آپ کے چینل کے اوپر ہم تینوں کے علاوہ اگر ایک اور جذباتی بندہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے بیٹھا رہتا تو ابھی اور انداز ہوتا بولنے کا، تو وہ اس چیز کا فقدان ضرور ہے. مگر آپ کرپشن کے خلاف اگر جنگ ہو، منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ ہو، اور اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ اپوزیشن کو کچلا جا رہا ہے، آزاد میڈیا کی آزادی کے دوران بھی اگر یہ باتیں ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں جسٹیفائی نہیں کرتی ہے کہ آپ 5 جولائی 1977 کو جو ہے وہ آج کی حکومت. اور اگر آج ایسے الزامات لگاتے ہیں کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ 2002 سے لے کے چاہے 2002 کی حکومت ہو، چاہے 2008 کی حکومت ہو، چاہے 2013 کی حکومت ہو، میں تو ساری حکومتوں کا حصہ رہا ہوں، مجھے تو سارے ان 17 سالی ہسٹری کا پتہ ہے. تو پھر تو سارے پرائم منسٹر ایسے ہی آئے ہیں
اور وہ سسٹم جو 77 میں ہوا تھا مگر مجھے ختم ہوا اس کے بعد یہی سسٹم چلتا ہے. ایک منٹ دیجیے گا. میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. ایک بات یاد رکھیے, ہماری حکومتوں کے خلاف جنرل حمید گل صاحب کیا کرتے رہے, اس وقت کی ایجنسیاں کیا کرتی رہیں, کیا اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کر کے ہمارے خلاف اتحاد بنوانے کا ایڈمٹ کیا نہ کیا, خود جنرل حمید گل نے خود ایڈمٹ کیا کہ میں نے بنوایا تھا. ہمارے خلاف کیا الزام نہیں لگائے گئے, ہماری گورنمنٹوں کو سیک کرنے کے لیے پریزیڈنٹس پہ کیا کیا, وہ تب کتابیں لکھی گئی نا, یہ پوری کتاب تو آپ لوگ بنا رہے ہیں, اتحاد آپ لوگ بنا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں نا, الائنسز بنانا اپوزیشن کا اکٹھا ہوتا ہے. میری صرف اتنی گزارش ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا جو میں کہہ رہا ہوں یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, اب تاریخ کہہ رہی ہے. تاریخ بالکل تاریخ کہہ رہی ہے, مگر اب جو آپ لوگ قاہرہ صاحب ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں, ایک منٹ دیجیے گا رمیش کمار صاحب, چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں. کیا یہ جو پاور پالیٹکس ہے, ایک منٹ قاہرہ صاحب اس کے پیچھے یہ جو چیز ابھی آپ نے بتائی یہ ہماری ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو یہ ساری چیزیں کراتے ہیں. اچھا چلے, وہ اس میں آپ بھی شامل رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, اب کیا کریں, آپ کو کہتے ہوئے ذرا حجاب آتا ہے. گزارش یہ ہے, ہم نے کل سینٹ کے چیئرمین کو منتخب کیا, پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی, مسلم لیگ حکومت میں تھی, ہم دونوں اپوزیشن کی جماعتیں تھی, ایک دوسرے کے ساتھ ہم کوئی الائنس نہیں کر کے بیٹھے تھے, لیکن ہم دونوں نے مل کے چیئرمین سینٹ کا الیکشن گورنمنٹ کے خلاف لڑا, اور آج پھر پوزیشنز بدل گئی ہیں. پی ٹی آئی گورنمنٹ میں چلی گئی ہے, مسلم لیگ اپوزیشن میں آ گئی ہے. آج بھی ہم دو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, ہمارے پاس اکثریت ہے, اور ہماری اکثریتی جماعتیں اگر کہتی ہیں کہ ہم نے ایک پیج پہ چل کے ان 11 نکات پہ اکٹھا ہونا ہے, تو اس کا اظہاریہ کے طور پہ آپ دو بڑی جماعتیں یہ تو کریں. تو ہم اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی کی پوزیشن نہیں. میرا سر پرابلم پاور پالیٹکس کے ساتھ ہے کہ آپ جب چیئرمین سینٹ کو آج جو رابر کمیٹی کا جو پہلا اجلاس بھی ہوا, جب آپ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں, وہ پنجابی میں محاورے بڑے ویسے اس کام کے کہ غصہ جو ہے وہ کہیں اور ہے مگر نکل جو ہے وہ کہیں اور رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ غصہ جو ہے وہ غلط جگہ نکال رہے ہیں. دیں کہ کیا جمہوری زندگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں اکثریت کھو بیٹھتا ہوں تو خود ہی چلا جاؤں. آج اپوزیشن کی میجورٹی نہیں ہے, ٹھیک, کل اگر قومی اسمبلی میں اپوزیشن میجورٹی میں ہو جائے تو کیا وزیر اعظم کو رہنا چاہیے, کیا رہنا چاہیے؟ نہیں, پھر تو obviously یار, میں سمپل اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ کل ہماری پوزیشن یہ تھی, ہم اپوزیشن میں دو جماعتیں تھے, پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے ہم نے ان کو بنایا تھا. آج پی ٹی آئی گورنمنٹ میں چلی گئی ہے, مسلم لیگ کا پوزیشن میں آ گئی ہے, اور ہم باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کی حکومت کا رستہ درست کرنا چاہتے ہیں. ان کے دماغ کو چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک لائنز پہ کام کریں, لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں, اپنے ایجنڈے پہ کام کریں, ٹھیک ہے, پرو پاکستان پرو پیپل کام کریں. اس کے لیے اگر ہم میجورٹی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو عددی نمبروں کی گیم ہے نا. اس کے لیے چیئرمین سینٹ سے عددی نمبر ہے, چیئرمین سینٹ کو خود ہاتھ دینا چاہیے نا. ٹھیک ہے, بٹ چیئرمین سینٹ وہ بھی آپ کا آرگومنٹ. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے, if he does not enjoy the confidence of majority, confidence of the house, confidence of the majority, full house نہیں, اگر وہ پورے ہاؤس کی یا میجورٹی کی اعتماد کا ووٹ ان کو حاصل نہیں ہے تو کیا ان کو سیٹ پہ رہنا چاہیے؟ ٹھیک, میں رمیش کمار صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, کر لیں بات, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. دیکھیں رحمان صاحب, یہ اگر چیزیں ہوتی ہیں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایسے ممبران ہیں اور لیڈران بھی ہیں جو اس قسم کی سپورٹ لیتے ہیں, اور سپورٹ لینے کے بعد اداروں کو خود یوز کرتے ہیں اور پھر الزام لگاتے ہیں, اور اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی بچی ہوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹی اپنی صفوں کو درست کرے, ساری پولیٹیکل پارٹی اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت پیدا کرے. نہیں, قاہرہ صاحب, میرے سے کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں پیپلز پارٹی کو بھی اور نیچے سے لے کے اوپر تک جانتا ہوں, کھلی سننے کو تیار بیٹھا ہوں, کو بھی میں تو اس چیزوں کو آپ نہیں کہیں. آج بھی اگر سندھ کی میں آپ کو بات بتاؤں, میں کان بھی کھولے بیٹھا ہوں, آنکھیں بھی بچھائے بیٹھا ہوں, بتائیں تو صحیح, میں نے کہا مدد مانگ لی تھی. آپ جیسے میرا لحاظ کرتے ہیں ایسے میں بھی آپ کا لحاظ کرتا ہوں, اور اس وجہ سے مجھے میرا اخلاق اجازت نہیں دیتا. اور مگر میرا نقطہ یہ کہ کیا ابھی ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب کیا ابھی ہم جو ہے وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو لڑائی نہیں شروع ہو گئی ہے, جو پاور پالیٹکس شروع ہو گئی ہے ایوانوں میں, اس کی اینڈ گیم جو ہے وہ کیا؟ میں چاہتا ہوں ذرا بریک
پر जाकर वापस जब आए तो फिर जरा बात करें। डेमोक्रेटिक जमातों का हासिल करना उनका एजेंडा नतीजा बड़ा गलत निकला ना। मैं जब आपने 1977 में पावर पॉलिटिक्स की उसका नतीजा क्या निकला, फिर कोई और आता है और वो रास्ता निकालता है। नाजायज तरीके से पार हासिल नाजायज तरीके से पार हासिल करना तो हर जमात का मंशूर है। नंबर है ना, मैं पार में आऊंगा, इमरान खान के पास नंबर है, फिर तो ये कह देना कि पार वाली जाती है, गलत तरीके से पार हासिल। इमरान खान के पास फिर नंबर है, फिर इमरान खान को रहने दे, 5 साल रहने दे। हम कब क्या कर रहे हैं? चले मैं जरा पूछता हूं ना, बात लंबी है, बात लंबी है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डॉक्टर मुस्तदिक मलिक साहब, आप किस तरह से देखते हैं ये जो रहबर कमेटी के आज के जो फैसले हुए हैं, वो जिस तरह से नवाबजादा नसरुल्लाह कहते थे ना कि एक मिनिमम कॉमन एजेंडा जो है वो होना चाहिए किसी तहरीक के लिए, क्या आपको लगता है कि आज जो फैसले हुए हैं, चेयरमैन सेनेट को हटाने का फैसला, यौम स्याह का फैसला, बाहर निकलने का फैसला, क्या वो मिनिमम कॉमन एजेंडा अब अपोजिशन के पास आ गया है? देखिए, जिन चीज़ों का आप इजहार कर रहे हैं इस वक्त, ये तो तरीक़ाकार हैं। जो फैसला किया गया है वो तो अवामी जो जिस तरह की महंगाई और जिस तरह के हालात मुल्क में पैदा हो रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया है कि हमें बाहर निकलना है और अवाम की आवाज़ उठानी है ताकि हुकूमत को सीधे रास्ते पे लाया जा सके। हुकूमत की वो पॉलिसी जो इस्तेहसाली है और वो पॉलिसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह IMF के मौक़िफ़ से जुड़ी हुई है, उसकी जद में जिस तरह आवाम आए हैं और उनका ख्याल किए बगैर IMF के एजेंडा को बढ़ाया जा रहा है, अगर उसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज करना है तो कैसे करें? ये वो 3-4 अवामिल हैं जिनके ज़रिए अवामी दुख दर्द का मुदावा करने के लिए, हुकूमत को सीधे रास्ते पे लाने के लिए हम फैसला कर रहे हैं कि इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। इसी तरह जैसे अभी थोड़ी देर पहले कायरा साहब भी कह रहे थे कि अगर आप जानते हैं कि इस वक्त आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो हाउस के अंदर वो आवाज़ उठाने के लिए हम चाहते हैं कि हुकूमत ने जिस तरह रेल रोड किया है, फाइनेंस बिल, इस तरह दीगर बिल्स जो हैं उनका एजेंडा भी कंट्रोल ना करे और उनको रेल रोड भी ना करे और आवाम की बात सुने। आवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उनको आकर ये ना कहे कि आपकी तो सेनेट के अंदर तो फाइनेंस बिल जो है वो बाइंडिंग ही नहीं होता, तो हमें ठीक है जो समझ आएगी कर लेंगे, लेकिन आपका कोई आपकी हमारे नज़र में हैसियत नहीं है। इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती, इस तरह हुकूमत नहीं चल सकती है। तो इस वजह से एजेंडा को कंट्रोल करने के लिए, अवामी दुख दर्द का मुदावा करने के लिए ये फैसला किया गया है कि जो अपोजिशन का एक्सेप्टेबल कोई कैंडिडेट हो उसको आगे बढ़ाया जाए। तो मैं 2 अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। एक आपने पहले जो जिक्र किया आमराना रवैये का, जिस तरह से लोगों का, अपोजिशन के लोगों का इस्तेहसाल किया जा रहा है, पकड़ धकड़ है, लोगों को पहले बताया जाता है कि तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें मूंछ से पकड़ के अंदर बंद करेंगे, या फलां तारीख को तुम्हें बंद कर दिया जाएगा, या तुम्हारे पे ये मुकदमा आ जाएगा, या इतने लोगों को पकड़ लिया जाएगा, फिर उन्हीं तवारीख पे वो लोग पकड़े जाते हैं। तो जो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए जो तरीक़ाकार है, आज आपने उसका जिक्र किया है, तो एजेंडा मैंने आपके सामने पेश कर दिया है कि अवामी दुख और दर्द का मुदावा है और जो इस्तेहसाल किया जा रहा है अपोजिशन का, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है कि आप इस तरह ना करें, आप आवाज़ें बंद करने की कोशिश न करें, अवाम की आवाज़ सुनें और मिलजुल के हुकूमत को चलाएँ। ठीक है कारी साहब, गवर्नमेंट को तो चलना है, और मैंने कहा जिस तरह से कि आप जब एक हाउस के अंदर चेंज लेकर आते हैं, आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपको पता है सर इस चेंज का मतलब क्या है कि एक हाउस एक पार्टी के पास हो, दूसरा हाउस दूसरों के पास हो, तो फिर इसका अंजाम क्या होता है? डेडलॉक। और डेडलॉक पे जब चीज़ें आती हैं तो फिर उसके बाद आगे चलना, हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाता है। क्या हम कहीं उस रास्ते पर तो नहीं जा रहे कि जहाँ पर जो है वो हम देखें कि साल बाद जो है आप तो चेंज कर लेंगे, आपके पास नंबर्स हैं, मगर इसके बाद क्या होना है? रहमान, गुजारिश ये है कि क्या अपोजिशन की तरफ से डेडलॉक क्रिएट किए जा रहे हैं? होता नॉर्मली ये है दुनिया में, जो डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उसमें ये होता है कि अपोजिशन हुकूमत को रोकती है, उसके रास्ते ब्लॉक करती है, उसकी पॉलिसीज को स्टॉप करती है। ठीक, यहाँ उल्ट हुआ है। पहले दिन से बिलावल साहब कह रहे हैं कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं आए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लेते हैं, आए मिल बैठे, मुल्क के मसाइल बहुत है। बाकी सारी जमातें कह रही हैं, सारे लोग कह रहे हैं अपोजिशन के। जवाब क्या है? ये चोर है, ये डाकू है, ये NRO मांगते हैं,
NRO والے ان کے پاس بیٹھے ہیں, جو NRO کے سب سے بڑے بینیفیشری تھے وہ اپنے پروں میں لے کے بیٹھے ہیں اور NRO کے تانے ہمیں دے رہے ہیں. بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں, کام ہوتا ہے, یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایک کنڈوسیو ایٹماسفیئر ہم نے بنانا ہے, اپنے چیزوں کو روکنا نہیں ہے, بٹ اس پہ لیڈ رول گورنمنٹ کا ہوتا ہے. ہمارے پاس 125 ممبرز تھے, ہم مسلم لیگ کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوا, پھر ٹوٹ گیا. ہم نے رستے پیدا کیے تھے, ہم نے اپنی کمزوری کو طاقت میں کنورٹ کیا تھا. ہم نے سب جماعتوں کو, ہمارے ساتھ مسلم لیگ کا اختلاف تھا, باقی جماعتیں حزب اختلاف میں تھی, ہم نے کہا جی آئیے بیٹھیے, ساری کنسنسس کے ساتھ آئین سازی کی, قانون سازی کی, جتنا کچھ ہوا یہ کام گورنمنٹ کا تھا کہ لیڈ کرتی. گورنمنٹ اس طرف چلنے کو تیار ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم تعاون کو تیار ہیں, وہ گالیاں دے رہے ہیں. اب اس کا علاج میرے پاس کیا ہے؟ دنیا میں جو تجربہ ہے وہ گورنمنٹ نے کنسنسس بیلڈ کرنا ہے, انہوں نے رستے پیدا کرنے ہیں, ڈیڈ لاک کو روکنا ہے, چیزیں کسی ڈیڈ اینڈ میں نہ داخل ہو جائے. یہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, میڈیا آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, حکومت کہتی ہے نہیں ہم نے نہیں ماننا. رمیش کمار صاحب کیوں ایسا سر, یہ ڈیڈ لاک کہیں ہم بند گلی کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ریسیپروکل ریسپیکٹ ہونی چاہیے جس چیز کی آج بھی پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں کمی ہے, چاہے حکومت چاہے اپوزیشن کی ساری مختلف پارٹیز. دوسری چیز یہ کہ پاکستان کی سیاست کم ہوتی ہے, مفادات کی سیاست زیادہ ہوتی ہے. ماضی میں مصدق صاحب اور زبیر صاحب دونوں کا رول کافی اچھا رہا, مگر ماضی میں اور جو اس وقت میں نون لیگ میں تھا تب دوسرے جو لوگ تھے ان کا بھی بہت زیادہ نیگیٹو رول رہا. ایسے ہر پولیٹیکل پارٹیز میں پازیٹیو لوگ اور نیگیٹو لوگوں کی ایک ہوتی ہے, کبھی وہ حاوی ہو جاتے ہیں کبھی وہ حاوی ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ صحیح ٹریک کے اوپر نہیں جاتا ہے. اس میں قمر زمان قاہرہ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ حکومت کی ریسپانسبلٹی بڑھتی ہے, مگر سر یہ ایشوز جو ہیں یہ ایگو سے بڑے ایشوز ہیں. اگر ملک کا نظام چلانا ہے کہ انڈیویجول کا ایگو ہو سکتا ہے, پرائم منسٹر کا ایگو نہیں ہونا چاہیے. سر یہاں تو پوری حکومت کا مسئلہ ہے نا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں ایگو سے یہ بڑے ایشو ہیں کہ ملک کو چلنا ہے, نظام چلنا ہے, سسٹم چلنا ہے, ہاؤس کا کام چلنا ہے. بات یہ ہے کہ ایک ریسپیکٹ اور یہ جو دیوار جو کھڑی ہو گئی, ایک تو جو مینیفیسٹو تھا ساری پولیٹیکل پارٹیز کا وہ بہت ایک دوسرے کے اگینسٹ تھا, اسپیشلی ہماری PTI کا. لازمی کرپشن کے حوالے سے دونوں پارٹیوں کو ٹارگیٹ کیا گیا, اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ایگریسو تھا. ایگریسو ہونے کے بعد حکومت آنے کے بعد جب ایک پیشن کے ساتھ آگے بڑھنا تھا, سینئر پولیٹیشین جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور PMA لین میں موجود تھے, مگر انہوں نے پہلے ہی دن جو ہے جس قسم کا انتشار پھیلایا, جس کے بعد حکومت نے اسی انتشار کو آگے بڑھایا اور دونوں طرف انتشار آ گیا, دونوں طرف ایسی کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں نے اجازت لیا کرنے کی آپ سے, یہ بتائیے کہ احتساب آپ نے کرنا ہے, نیب نے کرنا ہے, فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں, عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ نے کرنے ہیں, یا شہزاد اکبر نے کرنے ہیں, یہ کس کا کام ہے؟ کس نے آپ کو کہا کہ احتساب نہ کریں, کس نے کہا کہ عدالتیں بند کر دیں, یہ کام کس کا ہے؟ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ یہ وزیر اعظم نے کرنا ہے, کابینہ نے کرنا ہے, نیب نے کرنا ہے, عدالتوں نے کرنا ہے. میں جواب لیتا ہوں. رمیش کمار صاحب ذرا ایک بریک لینی پڑی ہے, بریک آپ دیجیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. لاسٹ سیگمنٹ ہے وقت کا, میں چاہتا ہوں ذرا بریفلی اس بحث کو سمیٹ لیں. رمیش کمار صاحب جو قاہرہ صاحب نے آپ سے سوال پوچھا, اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں. کیا ایک منیمم ورکنگ ریلیشن شپ حکومت کو نہیں چاہیے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے؟ کیوں حکومت نے جو ہے وہ اس ورکنگ ریلیشن شپ کو رکھنے سے بھی انکار کر دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ساتھ نہیں چل سکتے؟ دیکھیں, میں نے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی بات کی ہے, میں نے سمجھدار لوگوں سے بھی بات کی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو کرائسس ہے اس کرائسس کی ریسپانسبلٹی اگر ہم 30 سالوں کی حکومت کے اندر جو دو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کے حوالے سے کرتے ہیں, مگر اب ہمیں بھی 10-12 مہینے گزر ہو چکے ہیں, اب کم سے کم تھوڑی بہت ہمیں بھی اپنی ریسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے اس وعدوں کو ہم بھی اتنا پوری لیول پہ جو ہے وہ پورا نہیں کر سکے ہیں. تو اس حوالے سے عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. میں آج بھی
کل میری بزنس کمیونٹی سے بات ہوئی ہے، پرسوں آپٹما والوں سے بات ہوئی ہے، سی این جی والوں سے بات ہوئی ہے، ریئل اسٹیٹ سے بات ہوئی ہے، کل میری فائنانس کمیٹی میں ٹھیک ٹھاک ڈسکشن ہوئی ہے، کیونکہ ہم اکنامکس کے حصے ہیں۔ وہ سارے کام کرنے ہیں، مگر آپ نے جو گورننس کا سسٹم ہے، جو میرا ڈاکٹر صاحب جو میرا سوال تھا کہ گورننس کا سسٹم بھی تو چلانا ہے نا، یہ ہاؤس بھی تو چلانا ہے، نظام بھی تو چلانا ہے، کیا ایک منیمم ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن کے ساتھ کیا ممکن نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے، اور وقت کی ضرورت کے مطابق جو ہے ڈیسیشن ایسے لینے پڑتے ہیں، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ وقت کی ضرورت کیوں ہے؟ ہماری جب پالیسی صحیح ہے، ہمارے ڈائریکشن صحیح ہے، مگر اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، یہ اینٹی جو موومنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر اینٹی موومنٹ جو ہوگی وہ حکومت کے لیے بھی نقصان کار ہے، انٹرنیشنل بھی نقصان کار ہے، عوام کے لیے بھی نقصان کار ہے، پاکستان کے لیے بھی نقصان کار ہے۔ رائٹ سر، مصدق ملک صاحب کیا ہوگا سر؟ کائرہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کائرہ صاحب کی بات کا میں نے جواب نہیں دیا، کائرہ صاحب کی بات کا جواب ایک منٹ میں، ایک منٹ میں کائرہ صاحب کی بات سر ٹائم ذرا تھوڑا میں ڈاکٹر صاحب سے نیب ایف آئی اے جو بھی ہے انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں، کوئی انفلوئنس کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں مورل سپورٹ ہے، ہمیں ان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ اسے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری اسٹیٹمنٹ پیدا کرتی ہے، باقی یہ ہے کہ ہمارا اس کے اوپر کوئی انفلوئنس کوئی انٹرفیرنس کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو ادارے ہیں وہ مصدق ملک صاحب بڑا مسکرا رہے ہیں، ہمارا کوئی انٹرفیرنس جی نہیں، وہ مانیں گے مصدق ملک صاحب سے میری بہت اچھی محبت تھی اور ہے۔ سر مان جائیں ڈاکٹر صاحب مان جائیں ڈاکٹر صاحب، اور مصدق ملک صاحب کے اگر مشورے لیتے ماضی والی حکومت، مصدق ملک صاحب کے مشورے لیتے تو آج ان کا بھی یہ حال نہیں ہوتا۔ اور میں کہتا تھا آپ تو مان ہی لیں کہ ہم لوگ سارے غلط ہیں، اور گورنمنٹ کی گورنمنٹ ہے، اس میں افلاطون اور سقراط اور ارسطو سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کو کسی کے ہدایت اور کسی کی رہنمائی اور کوآپریشن کی ضرورت ہے، ہم مان لیں۔ جی آج مصدق ملک صاحب جی حکم کریں، جی کیا سوال ہے؟ نہیں میں تو آپ سے جو سوال پوچھا تھا سر، یہ پھر کیا ہوگا؟ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم، یا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی راستہ ابھی بھی نکل سکتا ہے؟ دیکھیے آپ نے پہلے ہی اس پروگرام کے شروع میں ہی سوال کا جواب دے دیا ہوا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یہ جو رویہ اس وقت حکومت کا، آپ نے سوال یہ پوچھا یہ کیا رویہ ہے، اور آپ نے پوچھا کیا یہ آمرانہ رویہ ہے، اور دو اپوزیشن کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو بہت زیادہ آہو فغاں نہیں کرتے، بڑی تسلی سے بات کرتے ہیں، اور دونوں نے آپ کو کہا کہ آمرانہ رویہ ہے۔ جب آپ لوگوں کے اوپر مقدمات ڈال سکتے ہوں، جب آپ ادارے استعمال کر کے لوگوں کو اٹھا سکتے ہوں، تو پھر آپ کو گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج کل تو یہی ہو رہا ہے کہ آپ کو ایک ڈائریکٹ، ابھی آپ کو قاہرہ صاحب نے بتایا کہ حکومت نے کہا قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے اپوزیشن نے کہا قدم بڑھاؤ، عمران خان دہشت گردی کے خلاف، ایکسٹریمزم کے خلاف، ہم تمہارے ساتھ۔ اینڈ گیم کیا ہے سر؟ اینڈ گیم کیا ہے؟ اپوزیشن چیئرمین سینٹ ہٹا لے گی، اس کے بعد سر کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ کوئی اتنی بڑی مٹیریل باتیں نہیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کی ریپرزنٹیشن کریں؟ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا یہی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ جب حکومت کوئی پالیسی لے کر آئے تو اس کو ایک تنقیدی نظر سے دیکھیں، اور جو باتیں عوام کے غریب لوگوں کے حق میں ہیں اسے سپورٹ کریں، اور جو حق میں نہیں ہیں انہیں اپوز کریں۔ اور آپ کے ذریعے، یہ میڈیا کے ذریعے یہ ڈائلاگ جو ہے اس کو لوگوں کی کانشیسنس میں لے کے آئیں، تاکہ لوگ خود دیکھ سکیں کہ ان کے حق میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، ان کے خلاف کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ یہی رویہ اور یہی بات ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن کہ آپ چاہتے ہیں کہ سمن بکمن امیون ہو جائے ہر طرف، کوئی آواز نہ نکلے، نہ میڈیا کچھ بول سکے، نہ اپوزیشن کچھ بول سکے، تو پھر یہی رویہ ہونا چاہیے جو اس وقت ہے کہ آپ مقدمہ کر سکتے ہیں تو آواز بند کر سکتے ہیں، تو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ رہے ہیں متبادل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں عمران خان کی حکومت نہیں چلنی چاہیے، آمرانہ رویے ہیں، متبادل کیا اپوزیشن کے پاس متبادل ہے؟ دیکھیے اگر عمران خان نہیں تو پھر کیا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، اگر عمران خان کا رویہ درست ہے اور میڈیا سمجھتا ہے درست ہے تو اپوزیشن اپنی باتیں کرتی رہے، چلتا ہے تو چلتا جائے گا۔ لیکن اگر میڈیا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اپوزیشن والے تم سوئے ہوئے، تم میں آپس میں اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، ہر طبقہ فکر اس وقت احتجاج میں ہے، کسان، مزدور، تاجر، صنعت کار، ہر بندہ چیخ رہا ہے، اور پاکستان کا جو کاروبار ہے وہ شرنک ہو رہا ہے، پاکستان کی اکانومی شرنک ہو رہی ہے،
اس کے اوپر اپوزیشن اپنا رول ادا نہیں کرتی، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ابھی اپوزیشن کی جماعتیں آپس میں اکٹھے بیٹھے، ہم نے کہا یہ پوائنٹ کرنے ہیں تاکہ گورنمنٹ اپنا سمت درست کرے، اس میں چیئرمین سینٹ بھی ہٹے گا، اس میں سر دو چیزیں ہیں اور ان دونوں چیزوں کا سر نتیجہ میں تھوڑا سا کیونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں، ایک نالائق سا، مگر پھر بھی دو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جن کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایک ہے ڈیڈ لاک اور دوسرا ہے جب تصادم ہو سیاسی قوتوں کا. اس کا نتیجہ پاکستان میں آپ کو بھی پتا ہے اور یہ دونوں چیزیں یقیناً اس کا نتیجہ خراب نکلتا ہے. یہ مجھے بتائیے اپوزیشن اپنی الاسٹک لمٹ تک گئی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں گئی تو میں قصوروار ہوں. میری جماعت نہیں گئی تو میں نے گالیاں کھائی ہیں، لٹرلی گالیاں، ان کے وزیروں کی، ان کے ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی، ان کے کارکنوں کی، وزیر اعظم کی روز. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کے مسائل کا حل اکٹھے کرنا چاہیے، روز کہتے. اس کے باوجود ان کے رویے میں تبدیلی نہیں ہے. ڈیڈ لاک نقصان دہ ہے، لیکن اب ڈیڈ لاک پیدا کون کر رہا ہے؟ کل بھی ایک پروگرام میں بیٹھے تھے، ڈاکٹر رمیش ہی تھے، میں نے کہا جی چھوڑیے آپ، میں نے کہا کاشف کے پروگرام میں تھے، میں نے کہا جاؤ یار جا کے تم، ڈاکٹر رمیش نہیں تھے، پنجاب کے سپوکس مین، میں نے کہا ان کو چھوڑ دیں، کاشف جاؤ جا کے پرائم منسٹر کو راضی کرو، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس وقت جو رویہ خان صاحب اختیار کیے بیٹھے ہیں، اپوزیشن اپنا احتجاج کرے گی اور اس کے نتیجے میں پہلا سٹیپ چیئرمین جائے گا، اور اگر اپنا رویہ درست نہ کیا تو پھر یہ گورنمنٹ بھی جائے. دونوں چیزیں خطرناک ہیں. ڈاکٹر مصدق صاحب، یور فائنل کامنٹس ہے. رمیش کمار صاحب آپ بھی سر کر لیں. دیکھیے میرا ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ نون لیگ جو ہے حکومت میں تھی، آپ نے بالکل اپوزیشن کا کیا، مگر سینیٹرز جو ہے وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آئے اور آپ نے ووٹ اور دیکھے تھے. تو ایسے نہیں ہو کہ ابھی بھی لوٹوں کی فیکٹری اگر آپ نے بنانی ہے تو بنا لیجئے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سر فائنل کامنٹ دے دیں، پھر میں پروگرام ختم کروں. دیکھیے میں آپ کو کیا فائنل کامنٹ دوں. فائنل کامنٹ تو ڈاکٹر صاحب نے دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی پارٹی توڑ دیں گے. پہلے ہم تاریخ میں توڑ چکے ہیں، یہ نہ ہو کہ دوبارہ پارٹی ٹوٹ جائے تو توڑ دیں، توڑ دیجئے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سنیے میری بات سن لیجئے. نہیں میری بات سن لیجئے. تھینک یو سو مچ. آج کے پروگرام سے اتنا، اجازت دیجئے. اللہ نگہبان. میں ہوں رحمان اظہر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.